बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें याद रखते हैं, जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका अपना प्रोग्राम सुबह वतन लाइव होता है मॉर्निंग में 10 से 12 और जिसका आपको इंतज़ार रहता है। इसमें आप अपने सवालात जवाबात अपनी राय से हमें आगाह करते हैं। आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट भी यही है कि हम तलावत कुरान करीम से आगाज़ करेंगे, करने का काम आज का वजीफ़ा बताएंगे, सवालात के जवाबात लाइव कॉल्स के ज़रिए लेंगे, आज की किताब के बारे में आपको बताएंगे और हमारा जैसा कि एक मौजू होता है जिस पे हम गुफ्तगू करते हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा सिला रहमी के हवाले से। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अगर तुम अपनी उम्र और अपने रिस्क में इजाफा चाहते हो तो अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करो। सिला रहमी से हमारी ना सिर्फ उम्र में इजाफा होता है, रिस्क में इजाफा होता है। और बाय द वे मैं ये भी बताता चलूँ, हम अपने प्रोग्राम्स में पैगाम टीवी के थ्रू ये पैगाम आप तक पहुँचाते हैं कि हम अक्सर समझते हैं कि उम्र सालों से बढ़ने से शायद ज़्यादा होती है। इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है, इसके और भी बड़े मकासद हैं कि उम्र किस तरह से बढ़ती है। हम समझते हैं कि रिस्क सिर्फ वो माल है या वो खुराक है जो हमें मिलती है। इसके बारे में भी आपको बहुत मरतबा हम बता चुके हैं, आज भी बताएंगे इंशाल्लाह अपने इस सेगमेंट में कि रिस्क सिर्फ वो नहीं है जो खाने पीने के हवाले से है, माल और दौलत के हवाले से है। रिस्क बहुत सी सूरतों में हमें मिलता है। इसके अलावा सिला रहमी के और बहुत से फ़वाइद हैं। जिस तरह आप हमें कॉल्स करके पूछते हैं कि हमारा कोई प्यारा, हमारा कोई अजीज़ या हमारा शौहर या हमारी ज़ौजा सिला रहमी के ज़ुमरे में आती हैं या हमारे उनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो हमसे मिलना नहीं चाहते। कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि जो हमसे मिलना नहीं चाहते, हमसे दूर रहते हैं, उनका रवैया हमसे ठीक नहीं है। ऐसी ही जगह पे सिला रहमी के बारे में कहा गया है कि आप बेशक अगर नहीं मिलते, स्पेस भी रखना चाहते हैं तो सिला रहमी करें। ताल्लुक़ को तोड़े ना, ताल्लुक़ को जोड़ें। और ताल्लुक़ तोड़ना नापसंदीदा अमल समझा जाता है और करार दिया जाता है। दीन इस्लाम हमें यही तो बताता है कि जो आपसे खैर नहीं करता आप उसके साथ खैर करें। और अगर इस हद तक बात आ जाए कि आपने उससे दूरी ही इख्तियार करनी है तो दूरी ज़रूर इख्तियार करें, लेकिन उसमें भी सिला रहमी, खैर खाही शामिल रहे। सो आज का टॉपिक भी ये है। और एंड में हम बात करेंगे, चूँकि मौसम बदल रहा है, एक हब्स की सी कैफियत है, नमी की सी कैफियत है, नमी के साथ साथ अजीब सी सफोकेशन है, सांस लेने में परेशानी होती है। तो मॉनसून की आमद है और मॉनसून जब आ रहा हो तो अपने साथ अच्छाइयों के साथ, बरसते पानी के साथ कुछ ऐसी मुश्किलात भी आती हैं, ऐसे वबाई अमराज भी आते हैं जिनसे हमें बचना है, उसका इलाज जानना है या एहतियाती या हिफाजती तदाबीर क्या करनी है। हेल्थ एंड फिटनेस का सेगमेंट आज होगा, उसमें हम तफसील से बताएंगे। अपने मेहमानों के बारे में भी आपको बताते हैं। तलावत कुरान करीम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी रेहान अब्दुल्ला साहब, इनको खुश आमदीद कहते हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? मॉनसून के लिए तैयार हैं, बारिशों में नहाने के लिए तैयार, लेकिन बीमारियों से भी बचना है। जी जी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, ठीक है जी। और इनके साथ एक बड़ी प्यारी शख्सियत जिनका आपको भी इंतज़ार रहता है, जिसका मुझे भी इंतज़ार रहता है कि उनसे जल्दी मुलाकात हो, सिटिंग हो। डॉक्टर हैं, स्कॉलर हैं और आपके सवालात के जवाबात देते हैं। फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है हमें इंतज़ार रहता है आपसे मिलने का। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश खुरम रखे। आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। ले जी, इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि आप पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। आप पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं। आप पैगाम क्लब के मेंबर बनने के लिए जो नंबर सामने आ रहा है इस पर डायल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैगाम क्लब के मेंबर बनने के साथ साथ आप पैगाम टीवी ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन से आपको फ़ायदा ही होगा कि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचेंगी। आप जो अपने ही सवालात हमसे पूछते हैं उनकी वीडियोज़ आपको पहुंच जाया करेंगी। इसके साथ आप अपने इर्द गिर्द भी सबको बताइए कि पैगाम टीवी ऑफिशियल जो यूट्यूब हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। इससे दूसरों को भी रहनुमाई मिलेगी और आपको उसका सवाब भी हासिल होगा। आप हमें कॉल करना चाहते हैं, कॉल करने के लिए तरीका बड़ा आसान है। हमारा नंबर डायल कीजिए 042111700 यानी 042-111-700 और 000। इस पे आप डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए। बराए मेहरबानी जब आप बात करें टीवी की आवाज़ वॉल्यूम बंद कर लिया करें, फिर प्रॉपर तरीके से बात हो सकती है। और इसके साथ यही वो नंबर है कि आप सवालात जवाबात के लिए रब्ता करते हैं या पैगाम टीवी के साथ ताउन करना चाहते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है 0321-565-2000 यानी 0321-565-2000। इस पे आप अपना ऑडियो और रिटन सवाल
ہمیں بھیج سکتے ہیں. یہ واٹس ایپ نمبر ہے, آپ یہاں پہ کال نہیں کر سکتے. ایک اور واٹس ایپ نمبر ہے جو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہے, 0321 0241 000, یعنی 03210241 بول کے خواب بھیج دیجئے, لکھ کے خواب بھیج دیجئے, لیکن کال کر کے خواب آپ یہاں پہ نہیں بتا سکتے. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے یہ سہولت ہم نے آپ کے لیے رکھ چھوڑی ہے. اور تھوڑا سا پیشنس, تھوڑا سا انتظار, اگر تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو جائے تو آپ تھوڑا سا تحمل رکھیں, انشاءاللہ جواب ضرور ملے گا. اور گزارش یہ ہے کہ آپ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اسپیشلی اس نمبر پہ خواب بھیج دیا کریں. ہمارا آپ کا صبح وطن پروگرام سپانسرڈ ہوتا ہے. آج بھی تعاون کرنے والوں میں ہمارے ساتھ کون کون شامل ہیں جان لیجئے. سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالسلام انٹرنیشنل کے تعاون سے یہ صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. لیکن جی یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کے بعد اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے. قاری صاحب سے گزارش ہے, بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ جاندار آواز ہے ہمارے بھائی کی اور خوبصورت انداز ہے تلاوت کا, ماشاءاللہ. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب نے سورہ الرعد کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں جو آج کے ٹاپک کے موافق ہیں. جی, ان آیات میں اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ جو شخص میرے رسول کی حقانیت کو سمجھتا ہے اور اس پر نازل ہونے والے قرآن مجید کی آیات کی حقانیت کا قائل ہے, کیا وہ شخص اور وہ جو منکر ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر. اور پھر جو قرآن مجید کی حقانیت کے قائلین ہیں, جو مانتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے, ان کے لیے نصیحتیں ہیں کہ وہ آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں, وہ اپنے معاہدوں کی پاسداری بھی کرتے ہیں, وہ نمازوں کو قائم بھی کرتے ہیں, وہ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں, وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں,
اور اگر کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا کوئی لڑائی ہو جائے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو خوبیاں ہیں نا، صلہ رحمی کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا، نماز قائم کرنا، معاہدوں کی پاسداری کرنا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کریں گے، اور وہاں پر جنت تو جنت ہے، بے شمار لازوال نعمتوں والی۔ لیکن ان آیات کے اندر ایک خاص بڑی خوبصورت چیز ذکر ہوئی ہے کہ جنت بھی ایسی دیں گے کہ جہاں ہم ان مومنوں کو ان کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کے بچوں سمیت اکٹھا فرما دیں گے۔ جی یہ مزہ ہوگا، جنت بھی ہو، نہریں بھی بہہ رہی ہوں، پھل بھی وافر ہوں، خدمت گزار بھی ہوں، اور پوری فیملی جمع بھی ہو، اور پھر فرشتے آ کر سلامیں بھی کریں۔ کیا پروٹوکول ہوگا، زبردست پروٹوکول۔ ابھی دنیا میں دیکھو نا کہ شادی کے موقع پر یا عید کے موقع پر یا کوئی فنکشن ہو، بہنیں بھی آئی ہوں، بھائی بھی آئے ہوں، بچے بھی آئے ہوں، تو پورا محلہ چیک کر یار آج ان کے گھر میں کیا ہے۔ تو وہ جنت جہاں نعمتیں ہوں گی، جہاں کوئی دلی بغض نفرت ہوگی نہیں، پیار ہی پیار ہوگا، اور اباؤ اجداد میں اوپر تک سارے بزرگ بھی اور نیچے تک بچے بھی، بیویاں بھی، سارے اکٹھے ہوں گے تو کیا ہی مزے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ لیکن خاص طور پر جن کو یہ ملنا ہے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کریں، اور اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا جو صلہ رحمی نہیں کرتے، جو تعلقات کو توڑتے ہیں کاٹتے ہیں، ان پر تو اللہ کی لعنت برسے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بد نصیبوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ فور دا لائٹر نوٹ 11 جولائی کو میری برتھ ڈے بھی ہے، تو وہ اگر آپ صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں مجھ سے۔ اینی وے لیں جی ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شگفتہ رشید صاحبہ سیالکوٹ سے کال کرنے کا بہت شکریہ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ کو نظامی بھائی اور مولوی صاحب کو میری طرف سے، میری چھوٹی بہن کی طرف سے بہت زیادہ السلام۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ اور میرا یہ سوال ہے کہ اگر خواتین عمرے پہ جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے احرام باندھنے کے بعد آپ نے چہرے کو ہاتھ نہیں لگانا، تو جب ہم جہاز میں ہوتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اگر ہماری رات کی فلائٹ ہے تو اٹھنے کے بعد اگر ہمیں وضو کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے وضو کرنا ہے، تو چہرے کو تو ہم چھوئیں گے اور پھر آنکھوں کو بھی صاف کریں گے، آنکھوں کے گرد پانی جمع ہو جاتا ہے، اس کو ہٹائے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ تو یہ مسئلہ ہے اور پریشان ہیں ہم، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں۔ ٹھیک ہے، ہم تھوڑا نہیں کمپلیٹ بھی بتائیں گے، آپ پریشان بھی بالکل مت ہوں، مفتی صاحب ابھی جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ پہلی بات تو ہماری بہنیں یہ جو سنی ہے نا، یہ ٹوٹلی غلط سنی ہے۔ جی انسانی ہاتھ جہاں ضرورت پڑے، کھجانے کی ضرورت پڑ گئی ہے، مسلنے کی ضرورت پڑ گئی جسم کے کسی حصے کو، بعض دفعہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا ہاتھ سو جاتا ہے، جی ہاتھ کو مسلنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، سو کر اٹھے ہیں نیند دور کرنی ہے، چہرے کو مسلنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ احرام کی حالت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بال کاٹنے کی پابندی ہے، ناخن تراشنے کی پابندی، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، تو چہرے کو ہاتھ ہی لگانا تو وضو پھر کیسے کریں گے؟ وہ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ وضو کریں گے تو پھر تو ہاتھ لگ ہی جانا ہے، تو کوئی بکرا شکرا تو نہیں پڑے گا۔ بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں چہرے کو بھی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، باقی جسم پر بھی جہاں ضرورت پڑے ہاتھ لگانا، کھجلی کرنا، مسلنا کوئی حرج نہیں ہے، بوقت ضرورت جائز ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آج کی کتاب پہلے بتاتے ہیں، پھر بہت سی چیزیں ہم نے آپ کو اور بھی شیئر کرنی ہے۔ لے جی، یہ ہے ننھے مقرر، یہ آج کی کتاب ہے، ایک نہایت اہم اور اصلاحی تصنیف ہے جی یہ۔ اس میں مڈل لیول اور مدارس کے بچوں کے لیے فن خطابت کے اصولوں کو قرآنی آیات، صحیح احادیث اور عمدہ اشعار سے مزین 100 تقریروں کو آسان، مدلل اور عام فہم انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ موجودہ دور کے فتنوں میں یہ کتاب بچوں میں خود اعتمادی، پاکیزگی کردار اور شریعت کی صحیح رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ خصوصاً طلباء، نوجوانوں اور ہر مسلمان گھرانے کے لیے یہ ایک قیمتی تحفہ ہے۔ مسلم لائبریری میں بچوں کے لیے خوبصورت اضافہ ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کتابیں بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں ان کو خود بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ سمجھ لگے کہ ہم اپنے بچپن میں کوئی چیز لیک تو نہیں کر گئے۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالسلام کے تمام شو رومز، تمام آؤٹ لیٹس پہ آپ کو ملتی ہے،
या darussalam.pk पे जाइए, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कीजिए, इंशाल्लाह ये किताब आपको डिलीवर हो जाएगी। नन्हे मुकर्रर आज की किताब, जिसको हम यहाँ पे डिस्प्ले किए देते हैं, हल्का सा इसको इधर करते हैं, ले जी। आज की किताब के साथ आज का करने का काम मुफ्ती साहब। आज का करने का काम, जैसे मैंने अभी आपको वार रूम में बैठे हैं तो एक मसला बताया था ना जी, हमारी एक बहन ने कहा कि कोई ऐसा क्विक असर वाला वजीफ़ा बताएं कि जो 3 दिन के अंदर अंदर मेरे ससुराल वालों की सेटिंग कर दे, ससुराल वालों का दिमाग सेट हो जाए, नॉर्मल हो जाए और वो मुझे जो घर से निकाला हुआ है वापस ले जाए। अल्लाह। तो एक ऐसा ही वजीफ़ा जो असर तो करेगा, जी, लेकिन ये आपकी डिमांड पर नहीं है कि 2 दिन में कर दे, 3 दिन में कर दे। ये तो अल्लाह जब चाहेगा होगा। अल्लाह जब आपके खुलूस में बरकत डालेगा तो उसकी बदौलत वो हो जाएगा। लेकिन ये वजीफ़ा पढ़ने से तल्लक नहीं रखता, ये करने से तल्लक रखता है। जैसे आपने कहा ना करने का काम बताया, हाँ जी, तो ये पढ़ने का नहीं है, करने का है। वो क्या है? आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही फलियसिल रहिमहू। जिस बंदे को ये महबूब हो, ये पसंद हो कि अल्लाह उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दे और उसकी उम्र लंबी कर दे। जी, कुछ इंट्रो में आपने भी बताया, कुछ मैं भी बताता हूँ। रिज़्क़ से मुराद सिर्फ रोटी पानी कपड़ा दुकान नहीं है, रिज़्क़ से मुराद आपकी औलाद भी है। औलाद का फर्मा बरदार हो जाना भी ये भी रिज़्क़ है। अल्लाह आपको नेक साल कुरान हदीस का इल्म दे दे, ये भी रिज़्क़ है। उस पर अमल करने की तौफीक दे दे, ये भी रिज़्क़ है। वालिदैन की फर्मा बरदारी खिदमत करने की तौफीक दे दे, ये भी रिज़्क़ है। तो रिज़्क़ में इजाफ़ा चाहते हैं और अपनी उम्र लंबी कराना चाहते हैं। उम्र लंबी होने का मतलब यह है कि आप छोटी उम्र में, थोड़ी उम्र में नेकियां ऐसी कमा जाएं कि आप जन्नत हासिल करने वालों में, कामयाब होने वालों में शामिल हो जाएं, या अल्लाह ताला आपका तज़किरा खैर तादेर दुनिया में बाकी रखे, जो गोया आपके जाने के कई दहाइयों, कई 100 साल बाद भी आप लोगों के दरमियान चल फिर रहे हैं। आपके अक़वाल, आपकी बातें लोग अभी भी दिलचस्पी से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये लंबी उम्र है। तो करना क्या है? फलियसिल रहिमहू, रिश्तेदारों के साथ बना के रखें, रिश्तेदारों के साथ तल्लक में रहें, तोड़ना नहीं है। जो तोड़े उसके साथ जोड़ना है। जो आपके साथ बराबरी के साथ तल्लकात कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। आप उनके घर गए फ्रूट लेकर, वो आपके घर आए फ्रूट लेकर। आप उनकी शादियों में गए बड़े प्यार से, वो आपकी ये तो चल ही रहा है। लेकिन जो नाराज़ हो गया है, जो तलक तोड़ के चला गया है, मुझे एक सवाल बड़ा अजीब सा किसी ने पूछा कि एक नौजवान ने वालिदैन को ब्लॉक किया हुआ है। हाँ जी, ये कता रहमी की इंतहा है। तो सिला रहमी करनी है, किसी के साथ कता रहमी नहीं करनी। अगर गुस्सा है तो 3 दिन रख लें, 3 दिन तक गुस्सा रखने के बाद सुलह कर लें, और बेहतरीन बंदा वो जो सुलह में पहल करे। तो इसलिए हर रिश्तेदार के साथ ताल्लुक़ को जोड़ के रखने की ये फजीलत है कि अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत देगा और उम्र में भी अल्लाह ताला बरकत दे देगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एक कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सर फरमाइए क्या सवाल है आपका? हज़रत सवाल मेरा ये है कि अक्सर साडे दोस्त है और नमाज पढ़ते हैं ना, वो 4 फर्ज पढ़ते हैं। वो जिस वेले उन्होंने पूछा जाता है कि यार सुनता नफल वगैरह, वो कहते नहीं जी सिर्फ फर्जां दे बारे पूछा जाना है, सुनता दे बारे और नफलों दे बारे नहीं पूछा जाना। एक छोटा जिहा सवाल मेरा एक होर है कि अक्सर ये कहते हैं कि नमाज़ां कट्ठियां करना भी सुन्नत आ, भी नमाज़ां कट्ठियां करके पढ़ लेना सुन्नत हैगा। भी मैं काम कर रहा 2 नमाज़ां चलो कट्ठियां में पढ़ लूँ, इशा और मगरिब कट्ठियां पढ़ लूँ, जोर और असर कट्ठियां पढ़ लूँ, इसके मुताबिक कुरान सुन्नत के मुताबिक दस्या जाए। और मैं अपना मौलाना साहब की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हैगा। मैं अपने बेटे के बारे दस्या सीगा भी आलम बने अलहमदुलिल्लाह दिल जमी दे नाल ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪੜਨਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। अल्लाह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खुश रखे, ਇਹਨਾਂ ਦੀ जिंदगी में बरकत। मोहम्मद मुआविया साहब कमालिया से कॉल करने का बहुत शुक्रिया। गुजारिश है एक वक्त में एक सवाल कर लिया करें, वक्त थोड़ा होता है फिर ताकि ज़्यादा लोग शामिल हो जाएं। सर फरमाइएगा सवाल। पहला सवाल ये था कि क्या सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करनी ही काफ़ी हैं? जी। एक शख्स आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर कहता है अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं जन्नत में पहुंच जाऊं, जन्नत हासिल कर लूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس کو توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد یہی 5 نمازیں بتائیں. اس نے باقاعدہ پوچھا کہ حل علیہ من تطوع، اللہ کے نبی کوئی نفل بھی میرے ذمے ہیں؟ جی تو آپ نے فرمایا نفل تیرے ذمے نہیں ہیں، لیکن اگر پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. فرض نمازیں 5 ہی ہیں، جی اگر ان کے اوپر اضافی تو کوئی نفل نمازیں پڑھے گا تو وہ تیرے لیے بہتر ہیں. اس نے زکوٰۃ کا پوچھا، آپ نے پھر زکوٰۃ کا بھی اسی طرح بتایا. تو وہ جاتے جاتے کہتا اللہ کے نبی جتنے جتنے فرائض آپ نے بتایا نا میں اتنے پورے پہ عمل کروں گا، کوئی کمی نہیں آنے دوں گا، لیکن اضافی بھی معذرت ہے، اضافی بھی میں نے کوئی نہیں کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا افلح ان صدقہ، جی یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، یہ بندہ جنت میں پہنچ جائے گا اگر اس نے اپنے قول پر سچ کر دکھایا، اپنی بات پر پکا رہا، ڈٹا رہا اور اپنے عمل کے ذریعے اس کو سچ کر دکھایا تو یہ جنتی ہے. ٹھیک. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر فرائض ہم پڑھیں ویسے جیسے پڑھنے کا حکم ہے تو کافی ہیں. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعات پڑھنے کا تاکیدی حکم دیا ہوا ہے کہ پڑھو. آپ نے ساری عمر پڑھی ہیں اور صحابہ کرام پڑھتے رہے ہیں، اور ان کا فائدہ کیا ہے کہ کل قیامت کو جب اعمال کھلے تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے. اور جس طرح کی فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم نے پڑھا کیا ہے. تو ایسی نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بندے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، کسی کو 10%، کسی کو 20، کسی کو 30، بہت کم ہے جو 50% ثواب لے کر جاتے ہیں. تو جو اتنا نقصان ہو گیا وہ کیسے پورا ہوگا؟ تو قیامت والے دن اللہ رب العزت کو فرشتے بتائیں گے اللہ اس کی فرضوں میں کمی آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پوری ہوگی نفلوں کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے. اس لیے اسے اتنا حقیر سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے. ہماری نمازوں کا تو حال ویسے ہی بڑا پتلا ہے، تو اس لیے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے لائن پہ ہمارے ساتھ. دوسرے سوال کا جواب کوئکلی دے دیں کہ 2 نمازیں اکٹھی کرنے والی جو بات ہونے کی سنت ہے، کبھی کبھار ضرورت پڑ جائے، اس کو روٹین بنانا غلط ہے. غلط ہے. ٹھیک ہے. کالر ہے جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمیر بھائی نواب شاہ سے. جی عمیر بھائی آج کا سوال کیا لائے ہیں؟ جی سوال ہے یہ مفتی صاحب سے کہ اگر نماز جنازہ اگر ہو رہی ہے، نماز جنازہ کے دوران شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے کہ اگر دوسری تکبیر چل رہی ہے یا تیسری ہے تو اس وقت میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میں ابھی جواب لیتا ہوں سر. جیسے ہی جنازے میں آپ پہنچیں، امام صاحب دوسری تکبیر کہہ چکے ہیں، تیسری کہہ چکے ہیں، آپ کی ابھی وہ پہلی ہے. آپ آئیں، ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کچھ سورت پڑھیں، پھر جب امام صاحب تکبیر کہیں تو آپ بھی تکبیر کریں، اس کے بعد آپ دوسری ہے، اب آپ درشی پڑھیں. امام صاحب دعائیں کر کے فارغ ہو گئے ہیں، جنازہ ختم ہو گیا تو آپ کی 2 رہ گئیں، آپ وہ دعائیں پڑھ کے سلام پھیر لیں. تو آپ کی وہ پہلی ہے جب آپ جنازے میں آ کر شریک ہوئے، تو اسی حساب سے ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. بہت سے لائیو کمنٹس آ رہے ہیں جی، ان میں بھی سوالات ہیں. ایک ریٹن میں سوال آیا ہے کہ ہماری رہائش پر بلیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ہم ان کو خوراک بھی دے دیتے ہیں لیکن جب تنگ آ جاتے ہیں تو پھر ان کو کہیں دور بھی چھوڑ آتے ہیں. تو اس صورت میں کہیں گناہ تو نہیں ہوگا کہ بلیوں کو دور چھوڑا ہے؟ دوسری انہوں نے بات جو آگے ایڈ کی ہے کہ جو ان کی نجاست ہے یا پیشاب ہے اگر بلی کا کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. ان کی سمیل اتنی بدبودار ہوتی ہے کہ ناقابل برداشت. ہاں جی. تو اس کو دھونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا. باقی رہ گیا ان کو گھر سے دور چھوڑ آنا، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. اللہ کی وسیع زمین ہے، آپ نے ان کو باندھا نہیں ہے، آپ ان کو مقید نہیں کیا، چھوڑا ہے. اللہ کی زمین میں چلیں پھریں گے، جہاں مرضی کھائیں پئیں، کو ضروری نہیں ہے. آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کو روٹی کھلانا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ان کو کھلائی ہے تو یہ آپ کا ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، آپ کی ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، اللہ اس کا اجر دے گا. لیکن اگر آپ ان سے تعداد کی وجہ سے یا ان کی کوٹی پیشاب کی وجہ سے تنگ آ گئے ہیں، کہیں دور چھاڑ، نقصان بھی کرتی ہیں بعض اوقات، دور چھوڑ آئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہاں اللہ کی زمین وافر وسیع ہے، رزق کا بندوبست اللہ نے کیا ہوا، وہ کھائیں گے، پیئیں گے، جئیں گے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ مسز عمران، آپ نے کال کی ہے. جی فرمائیے. جی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں جی. بہت اور شکریہ. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ نا حیض کے بارے میں، کہ حیض پہلے نا شروع میں ہی آ جاتے تھے، اب 45 سال کی عمر ہے تو 2-3 سال سے نا ایسے ہو رہا ہے کہ 2-3 دن پہلے ہی جو ہے نا لہردار پانی شروع ہو جاتا ہے، گندگی والا، اسمیل بھی ہوتی ہے اس میں، لیکن نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہتا اور چھوڑنے کو بھی نہیں.
اور 3-4 دن کے بعد شروع ہوتا ہے خون آنا. تو ایسے میں نماز کب سے سٹارٹ کریں؟ اچھا تو جی بس اسی کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجئے. شکریہ. جی شکریہ جی کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب ہر خاتون کے زندگی کی روٹین جب سے اس کو مینسز آ رہے ہوتے ہیں ان کے دن بھی اور ان کی روٹین بھی تقریباً فکس ہو جاتی ہے کہ 6 دن آ رہے ہیں، 10 دن آنے ہیں، 12 دن آنے ہیں. تو اگر یہ ان کی روٹین کے مطابق ہی ہیں، ان کو اب پتہ چل رہا ہے کہ 45 ایئر میں جا کر ان کے 2-3 دن پہلے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر 3 دن کے بعد خون آنا شروع ہوتا ہے. تو یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے 6 دن ہیں یا 7 دن ہیں اور یہ مینسز کے ہی دن ہیں. تو ان دنوں کے اندر کوئی بھی لیسدار مادہ، وہ گندمی رنگ کا ہو، وہ مٹیالے رنگ کا ہو، وہ سرخ رنگ کا ہو، کچھ بھی رنگ کا ہو، تو وہ مینسز ہی شمار ہوں گے. تو ان دنوں کے اندر 6 یا 7 دن وہ نماز چھوڑ دیں اور جب مینسز ختم ہو جائیں تو پھر نماز غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے جی. محمد موسیٰ سلام کہہ رہے ہیں جی وعلیکم السلام. فری حج عمرہ از دس لائف؟ جی دس از لائف پروگرام. اور نرگس صاحبہ کہتی ہیں کہ بھائی آپ کو اور مفتی اشرف بھٹی صاحب کو سلام اور پوری ٹیم کو بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام. نرگس صاحبہ کہتی ہیں بھائی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ شوہر بیوی کو بار بار یہ بولتا ہے کہ میں نے ایک اور شادی کر لینی ہے، اور جس سے بیوی کا دل آزاری ہوتی ہے اور پھر وہ بولے کہ میں مذاق کر رہا ہوں جبکہ بار بار ایسا ہی کہے، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر. دوسری شادی کرنا مرد کا جائز جینون حق ہے. اگر وہ اس کے پاس مالی وسائل موجود ہیں، وہ عدل و انصاف کر سکتا ہو تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. جی لیکن اس کو بیوی کو اذیت دینے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ بنا لینا کہ جب بھی کوئی تھوڑی سی بات ہو تو اتکار ہو تو میں شادی کر لگا بیوی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، تو پھر یہ درست بات نہیں ہے. بھئی اگر آپ کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میری دوسری شادی ہونی چاہیے، آپ کو اللہ نے وسائل دی ہیں تو آپ شادی کر لیں. اور اگر آپ نے کرنی بھی نہیں ہے تو خام خواہ پہلے بیوی کو ذہنی اذیت دینا، روحانی عذاب پہنچانا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا استوصوا بالنساء خیرا، اپنی بیویوں کے بارے میں خیر و بلائی کی میری نصیحت قبول کرو. اور آپ نے فرمایا تھا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. تو یہ اچھائی تو نہیں ہے کہ ہر وقت اس کو تکلیف پہنچاتا رہے. تو ایسی باتوں سے اس کو گریز کرنا چاہیے. اور اگر وہ جینون شادی کرنا ہی چاہتا ہے تو بیوی کو رضامندی کے ساتھ شادی کر لے، اس کو اعتماد میں لے اور شادی کر لے. ٹھیک. ہاں جی. اچھا جی. روٹ ٹو مکہ کہتے ہیں کہ کین وی آسک کویسچنز؟ وائی ناٹ، یو کین آسک کویسچنز. اور شاہ زیب علی سلام کہہ رہے ہیں، روٹ ٹو مکہ سلام کہہ رہے ہیں جی وعلیکم السلام. سفیان سوگان لکھتے ہیں کہ نوید بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ہم خیریت سے. بھائی آپ کے پیارے پیارے گیسٹ میرے لیے دعا کروا دیں مفتی صاحب سے، اللہ آپ کو سلامت رکھیں. جی ہمارے پیارے گیسٹ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، سب خیریت سے. جو نیک دلی ان کی خواہشات اللہ تعالیٰ جن کی نیک مقاصد پورے فرمائے. آمین. ملک جمیل ہمیں سلام کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کا پروگرام تقریباً 1 ماہ بعد موبائل پر دیکھ رہی ہوں کیونکہ میرے فرسٹ ایئر کے ایگزامز چل رہے تھے، اور آپ کے پروگرام بہترین ہے. اللہ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے. آمین. اچھا، نماز میں سجدوں کی تعداد میں شبہ مسٹیک لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ پلیز جواب دے دیں. اللہ آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائیں. آمین. جی بہت شکریہ. پلیز سر فرمائیے. اگر تو نماز کے دوران آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے سجدے کم ہیں جی تو پھر 1 رکعت پوری پڑھیں. جی 1 رکعت پوری پڑھ لیں. اور اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ نے سجدے زیادہ کر دیے ہیں جی تو پھر نماز کے اینڈ پر جب اتحیات پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں، تو اس کے بعد سجدہ صاف کر لیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے سلام پھیرا اور اس کے بعد ڈاؤٹ ہوا ہے پتہ نہیں میں نے سجدے پورے کیے تھے کہ نہیں، تو اس طرح کے وہم کو جھٹک دینا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی بائیں جانب تھتکار دیں اور اس طرح کے وہم میں نہ پڑھیں. لیکن اگر آپ کو واقعی یقین ہو رہا کہ میں نے واقعی سجدہ کم کیا ہے، کچھ کمی رہ گئی ہے، کمی رہ گئی، تو اگر ہر رکعت میں سجدہ کم ہوا ہے تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی ہے، آپ نماز دوبارہ پڑھ لیں. دوبارہ پڑھیں. اور اگر کسی ایک رکعت میں 2 سجدوں کی جگہ پر آپ نے 1 کیا ہے تو پھر وہ آپ کی رکعت پوری نہیں ہوئی، اس کی جگہ پر 1 پوری رکعت دوبارہ اٹھ کر پڑھیں، اتحیات مکمل کریں، آنے پر سجدہ صاف کریں اور پھر سلام پھیریں. ٹھیک ہے. مریم فاطمہ ہمیں سلام کہہ رہی ہیں جی وعلیکم السلام.
اور اس کے بعد نرگس صاحبہ لکھتی ہیں قاری صاحب نے بہت خوبصورت تلاوت کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ واقعی جو ہمارے بھائی نے بہت خوبصورت تلاوت کی ہے۔ مریم فاطمہ لکھتے ہیں بھائی ہم نے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ خواب کی تعبیر کا مریم بہن یہ سیگمنٹ نہیں ہے، وہ آپ ہاشم عثمانی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں جب ان کا سیگمنٹ ہو، یا جو نمبر میں نے آپ کو بتایا 0321-0241000، یہاں پہ آپ لکھ کے یا بول کے بھیج دیجئے، جواب وہاں سے انشاءاللہ ملے گا۔ ملک جمیل لکھتے ہیں کہ سوال ہے کہ آپ کے پروگرام میں اگر ہم فوج سے ریلیٹڈ سوال یا خواب کی تعبیر پوچھیں تو کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ ہم سارے تو سوالوں کے جواب دیتے ہیں، فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، خواب بہرحال آپ کے ہیں، وہ آپ ہمیں لکھ کے بھیجتے ہیں تو ان کے جواب ہم دے دیتے ہیں۔ اچھا جی، میرا سوال ہے کہ اسلامک بکس میں پیسے اکٹھے کرنا کیسا ہے؟ اسلامی بکس ہاں، اسلامی بکس میں پیسے اکٹھے اس کے اندر رکھنا، اندر میرے خیال میں یہی کچھ کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ اس کو والٹ بنا رہے ہیں، ہاں جی، تو کوئی عرض نہیں، اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ کو اس کے اندر رکھ لیں، کوئی ٹھیک مسئلہ ہے۔ نہیں۔ در بلال بیونڈ ایک آئی ڈی ہے، میری خالہ کی بیٹی کا نام یشفا ہے اور کسی نے کہا ہے کہ یہ نیم رکھنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ تو آیت الکرسی میں بھی ہے اور اس کے میننگ بھی ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر ہر لفظ جو اس کا معنی ٹھیک ہو وہ بندوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں، یہ بھی ایک عجیب و سوال ہے غریب آدمی ہے بیٹی جی۔ اور نام ہے یشفا۔ ہاں جی، پہلی بات تو یشفا جو ہے ورب ہے، نون ہے نہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ورب ہے میل کے لیے، یشفا کا معنی ہے وہ ایک شخص سفارش کرتا ہے۔ اچھا، آپ بیٹی کا نام رکھیں گے، وہ ایک شخص سفارش کرتا ہے، کوئی نام بنتا ہے؟ کوئی سینس نہیں بنتی، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس نے کہا ہوگا کہ یہ نام آپ نے درست نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے۔ یونیک ہونے کے چکر میں کوئی ایسے نام نہ رکھ لیں جن کے معنی اس طرح سے نہ بن رہے ہو۔ اللہ علم۔ ٹھیک ہے، لیں جی، دور تو میں نے بڑی لگائی لیکن کمنٹس بھی ساتھ ساتھ آتے گئے تو وہ سارے شامل کرنا پاسبل نہیں ہوگا، میں بہرحال نام لے لیتا ہوں۔ ماجد اقصا ایک آئی ڈی ہیں اور آلیان مغل ہیں۔ مدرہڈ کلیکشن ایک آئی ڈی ہے، مدر میڈ کلیکشن سوری، اور ملک جمیل دوبارہ لکھ رہے ہیں۔ لیں جی، یہ والی چیزیں اور یہ سوال اب تو پاسبل نہیں ہے شامل کرنا، میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود رہے قاری ریحان عبداللہ صاحب۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، ایسی خوبصورت پڑھتے رہیے، جاندار پڑھتے رہیے، دلوں میں گھر کرتے رہیے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہنے ہیں؟ ہاں، مجھے آپ رخصت دیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ لیڈیز کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے صلہ رحمی کے حوالے سے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔